अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की बात करें, पाकिस्तान की सियासत सरप्राइजेस की सियासत है। 2018 में इमरान खान ने सादा अक्सरियत हासिल की। उस सादगी में उसके बाद ऐसा रंग भरा कि वज़ीर आज़म हाउस पहुंचकर सभी को सरप्राइज दे डाला। उसके बाद उनके मिजाज की बात करें, उनके रवैये की बात करें, उसकी वजह से अपोजिशन को बहुत सारे सरप्राइजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें हमने देखा कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की सभी टॉप लीडरशिप जेलों में नजर आई। एक के बाद दूसरे हमने देखा कि जो टॉप के लीडर थे, इस मुल्क के सियासतदान थे, सभी को कैद का सामना करना पड़ा, जेलों का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि इस पूरे वक्त के अंदर, इस सारे सिलसिले के अंदर ऑपोजिशन भी ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं किसी सरप्राइज की तैयारी कर रही थी। और फिर एक वन फाइन डे हमें ये सुनने को मिला कि गिरती हुई मईशत के दिनों में ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया, और ना सिर्फ फैसला किया बल्कि उसको कामयाब करके एक और सरप्राइज दे डाला, और इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो गया। इमरान खान जब ऑपोजिशन में आए तो उन्होंने कुछ सरप्राइजेस हमने देखा कि पुल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके, उनकी बात नहीं बन सकी। और पीडीएम और दर्जन भर जमातें पीडीएम के साथ जो वाबस्ता थी वो हुकूमत करती रहीं। इस मुल्क में मौजूद सियासी पंडितों के पेशगोइयों के बरक्स हमने देखा कि साझे की ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हुई और अगेन एक और सरप्राइज दे डाला। अगर हम बात करें सरप्राइजेस के सिलसिले की तो वो खत्म नहीं होता। यहाँ पर निगरान वजीर आजम कौन होगा, जब नाम आया काकड़ साहब का तो सबसे पहले वही एक सरप्राइज था, और फिर उसके बाद उनका वजीर आजम बन जाना, ये जो सिलसिला है उसको हमने देखा कि अभी तक जारी रखे हुए है। कुछ बात करेंगे कि आने वाले दिनों में कौन से सरप्राइजेस हैं जो पाकिस्तानी अवाम के और हमारे मुंतजर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क की सियासत भरी हुई है सरप्राइजेस से, एक पैटर्न है पूरा इस मुल्क की सियासत के अंदर। बात करेंगे कि क्या इलेक्शन होंगे तो कब होंगे, क्या ये सरप्राइज हमें फरवरी में मिल सकता है, मिलेगा अगर तो कौन किसके मुकाबिल होगा, कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे कि क्या हबीब रकीब होंगे या रकीब जो है वो फाइनली हबीब बन जाएंगे। इसी सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध की तरफ पेशकदमी करने का ऐलान किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में जो है वो आगे बढ़ने के लिए और जनूबी पंजाब पर सदके कुर्बान होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देती है। तो क्या होगा, ये जो आने वाले दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करें, इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे हैं, सैयद खुर्शीद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। बहुत सारे इश्यूज हैं सर, जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा, जिन पे आपसे बात करूंगी, लेकिन सर सबसे पहले 16-17 माह की एक अच्छी हुकूमत, एक कोलिशन हुकूमत, बहुत से लोगों ने कहा कि शायद इस तरह 12-15 जमातों का एक साथ मिलकर बैठना मिसाल नहीं मिलती, लेकिन सर जैसे ही हुकूमत से आप लोग बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि हल्की फुल्की मौसीकी का सिलसिला जो है उसका आगाज हो चुका। चीनी की कीमत बढ़ने की देर थी कि एहसन इकबाल साहब ने जो है वो तनकीद का निशाना बना डाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो कहते हैं कि हमारे जो है वो 13 वजीर थे, पीपल्स पार्टी के 21 वजीर थे, आप लोग जो कुछ खराब है उस जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते सर। देखें, पहली बात तो इतनी बड़ी गलत बयानी से काम लेना कि उनके 13 थे और हमारे 21 थे, तो प्लीज आवाज़ जो है वो डबल हो रही है, इसको थोड़ा देख। जी हम इसको ठीक करते हैं सर, आपका एको जो है इसको चेक करते हैं, आप प्लीज बात जारी रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स, अभी भी आप अगर गूगल में जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमारे वजीर कितने थे। इस बात को छोड़ दें, हमें तो छोटे से बहस में नहीं पढ़ना चाहते, गलत बातों में पढ़ना नहीं चाहते। बात यह है कि जिसके जितने वजीर थे वो अपना अपना हिसाब दें अपने अपनी वज़रातों का। फाइनेंस मिनिस्टर अपना जवाब दे, बिलावल भुट्टो साहब अपना जवाब दे, नवीद कमर अपना जवाब दे, और हसन इकबाल अपना जवाब दे, खुर्शीद शाह अपना जवाब दे, अयाज सादिक अपना जवाब दे। तो अपनी अपनी वज़रातों का कारकर्दगी का जवाब लेना चाहिए उनसे। एक जवाब तो मांग रहे हैं ना सर, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं गैर मुल्की दौरों का हिसाब होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर के गैर मुल्की दौरों के हिसाब लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन ऑफिस में बैठना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और फॉरेन मिनिस्टर की जो तग दौड़ थी, भाग दौड़ थी, उसने बड़े बड़े मुश्किल हालात को भी सामने रखते हुए जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसमें बड़ा रोल अदा किया। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली अप्रिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा को, और उसने जितनी भी फॉरेन डिस्कशन थी यूएन में या उधर अपने इशूज़ को उसने हाईलाइट किया। चलो उस बात पे भी नहीं पड़ते, ये भी हो जाएगा, छोटी छोटी बातें हैं।
اور آپ خاص کر کے جو میڈیا ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ ہائپ کریٹ ہو اور ان کی ریکنگ بنے، تو ہم اس ہائپ کریٹ کرنا نہیں چاہتے. نہیں سر، ہم ہائپ نہیں کریٹ کرنا چاہتے، نہ ریٹنگ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے نا سر کہ آپ لوگ جب اتحاد میں تھے تو یہاں پر ایک اسپیکولیشن تھی کہ شاید کسی قسم کے انتخابی اتحاد بھی بنیں گے آپ لوگوں کی جماعتوں کے درمیان، لیکن جیسے ہی اقتدار سے علیحدہ ہوئے ایک دوسرے کو تنقید کی زد میں کر دیا، تو پھر سر سوال تو بنتا ہے. دیکھیں نا، بات سنیں، ہر پارٹی کا اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے. نہ ہم ان سے مل کے ان کی کانسٹیٹوئنسی چھین سکتے ہیں، نہ وہ مل کے ہماری کانسٹیٹوئنسی چھین سکتے ہیں. اس لیے یہ سوچنا کہ ہم اتحاد کریں گے اور مل کے حکومت بنائیں گے اور مل کے الیکشن لڑیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ امپاسبل ہے. ہر پارٹی اپنے اپنے حساب سے الیکشن لڑے گی. باقی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ نیچرلی کوشش کریں گے کہ 2-3 پارٹیاں مل کے اپنا اتنا نمبر لے آئیں جو وہاں بیٹھ سکیں. تو یہ سوچنا پاکستان کے اندر کہ پارٹیاں حکومت میں بھی ساتھ تھیں اور الیکشن میں بھی ساتھ ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. سر جلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم سندھ کی طرف جائیں گے اور سندھ کے ہر جو حلقہ ہے اس کے اندر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کا رائٹ ہے یا آپ اس کو ایز اے تھریٹ بھی دیکھتے ہیں اپنے الیکٹورل کالج کے لیے؟ دیکھیں، یہ ان کا رائٹ ہے، بالکل رائٹ ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ پنجاب میں جائیں، اپنی کانسٹیٹوئنسی کو اپیل کریں، ان کو بتائیں. ان کا حق بنتا ہے کہ وہ سندھ میں آئیں، اپنا بتائیں، کارکردگی بتائیں، کیونکہ ماشاءاللہ 88 کے بعد مسلم لیگ نون کے شیپ میں نظر آئی ہے اور وہ اپنی کارکردگی ہسٹورک کارکردگی بتائیں کہ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، وہ تو سامنے نظر آ جائے گا. تو اس لیے ہمیں یہ فکر نہیں ہے. یہ طلال چودھری اگر کہتے ہیں تو ان کو گھر بھی ہم لے کے دیتے ہیں، ادھر آ کے بیٹھ جائے اور الیکشن سر لڑے. دیکھیں، پھر آپ کہیں گے میڈیا ریٹنگ کے لیے کرتا ہے، لیکن دیکھیں آپ نے یہ جو جملہ کہا اس کے اندر بہت میٹھا سا، بہت سادہ سا ایک طنز جو ہے وہ چھپا تھا کہ ان کی جو بہت بہترین کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر آ جائیں. سر کارکردگی میں اگر آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کا بالکل یا کسی اور جماعت کا بالکل کوئی حصہ نہیں، تو یہ بھی تو نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہے نا سر؟ دیکھیں، ہم تو اپنا جواب دے سکتے ہیں، نون لیگ اپنا جواب دے گی. ہم 2000 اگر جب اکیلے تھے تو 2008 سے 2013 تک ہماری کارکردگی کو دیکھیں اور اس پہ سوال کر لیں مجھ سے پہلے. میں آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ آپ ہماری کارکردگی کیا تھی، کن حالات میں ہم آئے تھے، کیا حالات تھے، اور جب ہم گئے تو کیا چیزیں کا کیا پرائسز تھی، ڈالر کیا تھا، الیکٹرک کیا تھی، گیس کیا تھی. مگر یہ بھی میں مانتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بڑھتی ہے، مگر یہ چیز جو ایکسٹرا آرڈنری عمران کے زمانے میں ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے، ان کی نان کوآپریشن کرنے کی وجہ سے، اس کا اکیلا پن ہونے کی وجہ سے جو پرائس ہائپ ہوئی، جو پرائسز بڑھی، مہنگائی بڑھی، اور اس کا تسلسل جاری ہے، آج تک جاری ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ سوائے اس کے کہ پارلیمنٹ جب آئے اور وہ کوئی فیصلے کرے متفقہ ہو کے تو یہ چیزیں رک سکتی ہے. تو یہ چیزیں بڑی آئی ہیں، مگر ہم اپنا جواب دینے کے لیے بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے بھی مہنگائی کی بات کی، چینی کا بحران سر سنگین ہوتا جا رہا ہے ملک کے اندر، اس کے اندر پھر اپنی ذمہ داری سر قبول کیجئے گا. نوید قمر صاحب کے پاس وزارت تھی، احسن اقبال صاحب نے جو الزام لگایا وہ یہی لگایا کہ ایکسیس شوگر سمجھ کے چینی کو پہلے ایکسپورٹ کر دیا، اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ایک شارٹیج کریٹ ہو گئی ہے، قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. زرداری صاحب سر ریکارڈ پہ ہیں، آسمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایڈوائز کیا، آن دی ایئر ایڈوائز کیا پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے. سر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب اس چیز کو جوڑا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چینی مافیا کے ساتھ اور چینی کے معاملے کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کچھ انفلوئنشل لوگوں کے انٹرسٹ بھی جڑے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ، اچھی بات کی ہے آپ نے. ایک تو بڑا کلیئر ہے اور آپ بھی جانتی ہیں کہ منسٹریاں ایکسپورٹ نہیں کرتی، اجازت تو دیتی ہیں. CCI میں جاتا ہے، فائنانس منسٹر اجازت نہیں، فائل جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو دیکھتا ہے، CCI اپروو کرتی ہے، کیبنٹ میں آتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ احسن اقبال نے انڈائریکٹ وے میں اپنے پرائم منسٹر کو ہٹ کیا ہے، کیونکہ فیصلہ اس نے کیا ہے، فیصلہ کیبنٹ نے کیا ہے.
یہ کوئی ایک منسٹری کا فیصلہ نہیں ہے، CCI کا فائنانس منسٹر نے کیا، فائنانس منسٹر نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ آج بھی چینی موجود ہے، ہم امپورٹ نہیں کرتے کیونکہ چینی موجود ہے اور ہم نے ڈالر کمایا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈالر آیا ہے، ایکسپورٹ ہماری ہوئی ہے۔ یہ سمجھ میں پھر مجھے نہیں آتا کہ چینی 160 165 تھی اور اس وقت ان حالات میں ایک سینئر پالیٹیشنز، پڑھا لکھا ڈاکٹر، پروفیسر، PhD، جو بھی کہیں، جو اللہ نے اس کو مہارت دی ہے اور ایکسپرٹیز دی ہے، وہ اس وقت بات کرتا ہے کہ اس کے ایک اسٹیٹمنٹ سے چینی کی پرائس 200 روپے چلی گئی، ان کی ایک سٹیٹمنٹ سے چلی گئی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے وزیر اعظم کو ہٹ کریں۔ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ آنے والے انتخابات سے جڑے معاملات ہیں ان پر میں خورشید شاہ صاحب کی رائے پروگرام میں شامل کروں گی۔ ویورز ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سید خورشید شاہ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ سر، ایک دو بڑی ابھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، میں ان پہ آپ سے بات کرتی ہوں، لیکن سر پہلے ایک چیز پر رائے دیجیے گا۔ آپ کے حال ہی میں کچھ انٹرویوز میں نے سنے جہاں پر آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوئے تو چیئر ٹیکرز بن سکتے ہیں اور ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کو سر یہ خدشہ کیوں ہے؟ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ چیئر ٹیکر ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پورا طریقہ کار دیا گیا ہے الیکشن کا، اور الیکشن کمیشن کو پاور دیا ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرے نئی امینڈمنٹ کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ڈیزالو اسمبلی اس لیے 11 تاریخ کو ڈیسائیڈ کیا کہ 90 ڈیز ملے، اور جو اس میں ہماری الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ بڑا ایزی ہو جائے، اور مردم شماری کے بعد اس کی ڈیلیمیٹیشنز بھی 1 مہینے کے اندر پراپر ہو جائے، مگر 90 ڈیز کے اندر نہیں کرنا، کیونکہ ابھی تو تقریباً 2 مہینے پورے ہو رہے، 1 مہینہ پورا ہو رہا ہے، تو 90 ڈیز کا بھی مجھے جو ہمارا مطالبہ ہے۔ لیکن سر آپ کا موقف یہ کہ میں نے پہلے بھی سنا آپ کو کہتے ہوئے کہ 90 روز اس لیے دیے کہ کچھ وقت مل جائے گا ڈی لمیٹیشن کے لیے، لیکن سر پیپلز پارٹی کے کچھ اور لوگ یہ موقف دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ پرانی حلقہ بندیاں ہی رہیں گی، مردم شماری صرف جو ووٹر لسٹ ہے اس کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جائے گا، ہمارے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے، لیکن آپ کا موقف تو سر اس سے برعکس ہے، آپ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے لیے وقت ہے۔ یہ چیز ذہن میں تھی کہ اگر نئی مردم شماری آ رہی ہے تو اس کے لیے بے وقت مل جائے گا، ورنہ پرانی مردم شماری پہ بھی الیکشن ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ انتخابات فیبروری میں ہوتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، مگر فیبروری سے آگے ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں ڈارک پیریڈ نظر آتا ہے، اس کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے۔ سر کیوں آئین کو وائلیٹ کر دیا جب تو پھر 10 دن کے لیے کیا، 20 کے لیے کیا، مہینے کے لیے کر دیا، پھر کیا فرق پڑتا ہے سر اس بات سے؟ نہیں، اگر دیکھیں آپ ذرا، آپ کے لیے کہ آپ کو کسی اور سے سوال کرنا پڑے تو پہلے ہی آپ کو علم ہو کہ مارچ کے 5 تاریخ کو سینٹ کے الیکشنز ہیں، جی، چیئرمین سینٹ بھی چلے جائیں گے، ڈپٹی چیئرمین بھی چلے جائیں گے، اور اپوزیشن ممبر بھی آدھا ہاؤس ہو جائے گا، اور وہ آدھا ہاؤس پارلیمنٹ امیڈیٹلی الیکشن ہوگی، اور 4 دن 5 دن 10 دن کے بعد ہاؤس پارلیمنٹ مکمل ہو جائے گی اور آپ اس کو پارلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے الیکشن نہیں کیے اور ان کی جو اپنا جو کانسٹیٹوئنسی ہے یا الیکٹور رول ہے، جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ نہیں بنی اور الیکشن بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ جو اس کے بعد جو پیریڈ ہوگا وہ بلیک، آپ کہہ رہے ہیں وہ بلیک پیریڈ ہوگا۔ سر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، مولانا فضل الرحمان کی کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی ایک تو اس تحریک کے لیے زور بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا، اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ اس کے فوری بعد الیکشنز کروا دیے جائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی نے وعدہ خلافی کی اور الیکشنز کی طرف نہیں جانے دیا۔ اگر اس وقت الیکشنز ہوتے تو آج اس بحران کا شکار نہ ہوتے ہم جس کا ہم شکار ہیں، وہ تو ساری ذمہ داری آپ پہ ڈال رہے ہیں سر۔ مولانا صاحب کے لیے مجھے بڑا احترام ہے،
بڑی عزت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا بھی رہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وٹنس ہیں سب بھی، جذباتی تھے مولانا صاحب کہ اس کو 1 منٹ بھی ٹائم نہیں دینا چاہیے، اور ہم میں سے تھوڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تھے کہ عمران خان جتنا آگے جائے گا اتنا نقصان دے گا، تو اسی پہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے اس کے بعد ہم کریں تو ہم یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے لیے ساتھ ہی کچھ آرگیومنٹ تھی مولانا صاحب کی، اور اس میں ویٹ تھا اس آرگیومنٹ پہ۔ اب وہ یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس جا رہی تھی، چلو پیپلز پارٹی جا رہی تھی، مان لیتے ہیں مولانا صاحب کی بات، بزرگ آدمی غلط بیانی نہیں کر سکتا، ہم ہی مان لیتے ہیں، مگر وہ صحیح ثابت ہوا، اور اب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا، ہم نے استعمال کیا۔ اگر پیپلز پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے خود پرائم منسٹر بننے کے لیے ہوتی تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ جب ہم خود یہ کہہ رہے تھے کہ جو اکثریتی جماعت ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے، اور شہباز شریف بن گئے۔ سر اگر ابھی بھی جو ابھی آپ نے ایک بات اب یہ اسٹیٹمنٹ مولانا صاحب کو دیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے ابھی جو ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ چلے 90 روز سے آگے چلے ہی گئے تو فروری تک بھی ہو جائیں تب بھی بات ٹھیک ہے۔ سر اگر خدا نخواستہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کسی قسم کی احتجاجی سیاست کی طرف جا سکتی ہے؟ اس وقت لائے عمل تیار کیا جائے گا الگ، وہ تو الگ بات ہے، اور جو میں نہیں سمجھتا کہ فیبروری کے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ سر اس ایشو کو لے کر ایک رومرز جو اب ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے اسپیکولیشن بڑی ہوتی ہے، ایک اسپیکولیشن یہ چل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں کسی سطح پر پی ٹی آئی کے ساتھ الائن ہو رہی ہے۔ سر آنے والے انتخابات میں کہیں کوئی اور کسی قسم کی الائنمنٹ تو نہیں ہم ایکسپیکٹ کریں آپ کی؟ وہ تو نہیں ہے، پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں کہ سیاست میں نہ کوئی آخری دوست ہوتا ہے نہ آخری دشمن ہوتا ہے۔ کل کے دشمن دوست بن جاتے ہیں، کل کے دوست دشمن بن جاتے ہیں، مخالف بن جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ مخالفت ہماری اور نواز شریف کی آپس میں تھی، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، مگر پیپلز پارٹی نے بڑا بردباری کے ساتھ میاں صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پھر سی او ڈی کی، اس کا فائدہ ہوا۔ 15-20 سال سے مسلسل پارلیمنٹ چل رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب بھی اتنا فائدہ ضرور ہے کہ 10 مرتبہ لوگ سوچیں گے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک خبر کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتی ہے، ہم کہیں دیکھتے ہیں، کہیں سنتے ہیں، کہیں پڑھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی پیپلز پارٹی کے 80 لوگ ہیں جن کا نام سٹاپ لسٹ پہ ڈال دیا، کوئی کہتا ہے 180 لوگ ہیں۔ سر کیا صورتحال ہے آپ کے؟ کیا کوئی لوگ اس وقت زیر حراست ہیں؟ کیا کچھ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پولیٹیکلی ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کوئی ایسا میڈم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کہاں سے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، نون کے ساتھ بات ہو رہی ہے، فلانے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بھائی ان حالات میں کسی جماعت سے لڑنا میں نہیں سمجھتا کوئی ہوش مندی کا کام ہوگا، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے ایک ہراسمنٹ پھیلائی جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ پیپلز پارٹی، یہ جان بوجھ کے کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو بہت اچھی پوزیشن میں جا رہی ہے، سندھ میں بھی اور ساؤتھ پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا بلوچستان میں بھی، اور یہ اقتدار پہ آ جائے، تو اس لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، ہراس کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی ہے، کیوں ہوگی؟ نہ ایسی بات ہے، نہ ایسی بات ہو سکتی ہے۔ سر تھوڑا سا ابھی آپ نے کہا کہ جو کارکردگی ہے نون لیگ کی اس کے ساتھ آ جائیں، عوام کے سامنے پتہ چل جائے گا۔ سر کارکردگی کا سوال تو پھر سبھی سیاسی جماعتوں سے ہوگا۔ سندھ میں پچھلے کتنے عرصے سے سر آپ لوگ انڈسپیوٹڈ حکمران ہیں سندھ کے، وہاں کے جو حالات ہیں سر، خالی کراچی کی بات کر لیں، پینے کا پانی جو ہے بلاول بھٹو صاحب کو بھی اس شہر میں خرید کر پینا پڑتا ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے اس بات کا اعتراف کیا۔ 45,000 سے اسٹریٹ کرائم کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں خالی کراچی کے اندر۔ دیہی سندھ کی طرف چلے جائیں تو وہ ایک کچے کے ڈاکو ہی آج تک ہم سے کنٹرول نہیں ہو سکے۔ سر کارکردگی پر پھر تو آپ کی بھی سوال ہوگا۔ بالکل ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس دوران میں جتنا سندھ میں ترقی ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ پہلے کبھی اتنی ہوئی تھی۔
हॉस्पिटल हेल्थ केयर को देख लें, एजुकेशन को देख लें, इवन एनवायरनमेंट को देख लें, तीनों सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और हेल्थ जो हमारा प्लान है उनको दूसरे सूबे भी लेना चाहते हैं। और हेल्थ पाकिस्तान में क्या मगर दुनिया के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो हमने हेल्थ में पाकिस्तान में कायम की है सिंध हुकूमत ने। सर, क्राइम की जो सूरत हाल है उसकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी शायद कहीं और पूरे पाकिस्तान में कम से कम मिसाल नहीं मिलेगी। मर्डर की बात करें आप स्नैचिंग की बात करें, आप डकैतियों की बात करें, हालात सर बहुत बुरे हैं। 2 सहाफ़ियों का तो अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर वहां पर कत्ल हुआ। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं कोट कर सकती हूँ। सर, वो एक बहुत बड़ा इशू है। देखें, इस मामले में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा धमाके, सुसाइडर, इन पे नहीं जाना चाहता। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तकरीबन सारे पाकिस्तान के अंदर थोड़ी ज़्यादा है, मगर जो दहशतगर्दी है उसमें अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला अमन कायम करे मेरे खैबर पख्तूनख्वा में जो वहाँ हो रहा है। नहीं सर, दहशतगर्दी खैर एक और मामला है, मैं उससे जुड़ा सवाल नहीं करती। सर, वक्त थोड़ा महदूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बड़ा ही इंटरेस्ट का सवाल है लोगों का, जो बड़ी एक दिलचस्पी है आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के पॉलिटिकल करियर के लॉन्च होने की। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहती हूँ। सर, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, किसी किस्म के कोई इलेक्शन की तैयारी है उनकी? भाई, हम जब इलेक्शन खत्म होती है उसके दूसरे दिन तैयारी करते हैं। नहीं, मैं आसफा भुट्टो साहिबा की बात कर रही हूँ। क्या वो इलेक्शन लड़ेंगी? यही वक्त है आसफा भुट्टो साहिबा को पॉलिटिक्स में आने का। लास्ट इलेक्शन में वो खुद नहीं आई। वो देखना चाहती थी सिस्टम को, माहौल को, और उसने अब देख लिया है कि आगे उनको पार्लियामेंट में जाकर क्या करना है। एक बात। दूसरी मेरी बात है जो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा है कि वक्त कम है, ख़त्म हो रहा है। जी। तो सतलज की जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें जो पंजाब हुकूमत खामोशी अख्तियार की हुई है, अभी तक कोई प्लान नहीं है। कसूर से लेके बहालपुर तक तबाही हो गई है, लोगों के घर बर्बाद हो गए, मोशे चले गए, सारे ज़िंदगियाँ लोगों की चली गई, घर चले गए। उसके लिए कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। 1988 के बाद सतलज ने जो तबाही फेरी है इस साल 2023 में, उस पर बिल्कुल खामोशी है। मैं केयर टेकर वज़ीर आज़म से कहूँगा कि उसको खुद निकलना चाहिए, खुद जाना चाहिए, आंखों से देखना चाहिए। जब 2022 में ये हालात पैदा हुए तो आपने देखा कि सारे वज़ीर आज़म समेत सारी कैबिनेट्स, सारे चीफ मिनिस्टर फुल एक्टिव थे। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को भी होना चाहिए। सर, वक्त खत्म हो गया, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद शाह साहब, आपके वक्त के लिए। बहुत सारे इश्यूज थे जिन पे आपसे आपकी राय हम शामिल करना चाह रहे थे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी कराची और सिंध की ही सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन कुछ सिंध के देरीना मसले अमनो अमान की, जो कि किसी सूरत हल होके नहीं दे रहा। गुज़िश्ता 10 बरस की बात करें तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। हाल ही में निगरान हुकूमत को इक़्तिदार सौंपने वाले मुराद अली शाह ने तकरीबन 7 साल बिला शिरकत गैर सिंध पर हुक्मरानी की है, लेकिन फिर भी वो इस मसले को हल करने में नाकाम दिखाई दिए। अगर बात करें खाली कराची की ही तो जो रिपोर्टेड केसेस हैं स्ट्रीट क्राइम के, खाली उन्हीं का नंबर 45,000 के लगभग बताया जाता है। और अभी जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं, मुझे यकीन है कि उसकी एक और तवील फहरिस्त जो है वो होगी। देही सिंध की बात करें, कच्चे के मकाम, वहां के डाकू, वो भी एक ऐसा किस्सा और अफसाना है जो कि हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कच्चे के ये पक्के डाकू इतने पक्के हैं कि उनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी इन्फ्लुएंस जो है वो कारगर साबित नहीं होता। बात करें अगर मौजूदा हुक्मरान सेटअप की, तो अभी हमने ये देखा है कि बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इस अज़्म का इरादा किया जा रहा है कि अमनो अमान की सूरत हाल को बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा। सवाल आज की इस नशिस्त में और सेगमेंट में ये उठाएंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड और देरीना मसला इतने कम वक्त में कैसे कोई भी समझता है कि उसको हल किया जा सकता है। इन सभी इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका सर आपके वक्त के लिए। और सर, जो मैंने भी इब्तदाई में बात की, अगर यहीं से शुरू कर लूं, मैं आपका कल ही एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें सबसे पहले तो सर ये कि आपने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर आपको एक कंसिडरेबल डिफरेंस नजर आएगा जो अमनो अमान की सूरत हाल है उसके अंदर। सर, इतने लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज
کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں اتنے کم وقت میں کوئی فرق دکھائی دے سکتا ہے؟ یاسمین دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے ایک گورنمنٹ تھی، وہ چینج ہوئی ہے، نا وی ہیو کم، اور ہماری ابھی بھی تھوڑا سا 2-3 ہفتے اور اس لیے لگیں گے کہ ہمارے جو جتنے پروموشن تھی ڈی آئی جیز کی، ایس پیز کی، وہ چیلم کی وجہ سے رک گئی تھیں. کل موسٹ لائکلی آفٹر جمعہ پریئر دے ول ٹیک دیئر چارج. سو اٹ ول ٹیک 3-4 days جس کے اندر وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے. پھر ان کے ایس ایچ اوز، ان کے ڈی ایس پیز وہ لگیں گے. We have given a very clear policy کہ we want the best of the best SHOs. اور ظاہر ہم نے ڈی ایس پی بھی بڑے سوچ سمجھ کے لگائے ہیں، ڈی اے جی بہت اچھے لگائے ہیں، پروفیشنل ہیں، دے نو ہاؤ ٹو ورک. دا اونلی تھنگ از کہ وہ جو پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے، پولیٹیکل ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ اب بالکل نہیں. اینڈ آر جاب از اونلی ٹو انشور دا سیفٹی آف اینڈ لائف اور پراپرٹی آف آر سندھ کے لوگوں کی، کراچی میں بھی اور انٹیریئر سندھ میں. اس کے لیے وی آر میکنگ اے ویری اسٹرانگ اسٹریٹجی اینڈ آئی ایم شیور کہ ہم اس پہ ضرور کامیاب ہوں. لیکن سر میں پھر بھی یہ سوال کروں گی، آپ ایک بہت اچھی ٹیم لائے ہوں گے، مجھے کوئی شک نہیں، کمپیٹنٹ افسران ہوں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، پریشر نہیں ہوگا، یہ بھی بات درست ہے. لیکن سر کوئی نئے آنے والوں کو کوئی 5-10 دن تو پہلے صورتحال کو ہی سمجھے، بلکہ زیادہ وقت لگ جاتا ہے صورتحال کو گراؤنڈ پہ سمجھنے کے لیے. آپ کو نہیں لگتا کہ میں اگین آئی ریلی ہوپ کہ کوئی ڈفرنس نظر آئے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اوور ایمبیشس پلان ہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ when there is a political will, there is a mental resolve, you are determined to do something, you can do it. They're all doable things. You need to go for simultaneously operation 2 جگہ پر. ایک کراچی میں اسٹریٹ کرائمز we have to see، ہم نے ورک کی ہے، اتنے جو 2 ہفتے ہم نے لگائے ہیں جب تک پوسٹنگ فائنل نہیں، تو we have worked out کہ ہم نے کیسے اسٹریٹجی بنائی ہے، کیسے ہم نے کراچی کے اسٹریٹ کرائمز کو ختم کرنا ہے. وہ ہم نے پالیسی آئی جی نئے آئے ہیں، از اے ویری پروفیشنل، چیف سیکرٹری نئے آئے ہیں. وی ہیو ایوالوڈ اسٹریٹجی اور بڑے اچھے لوگوں کو ہم لے کے رہے ہیں، خاص کر کراچی میں، کیونکہ یہاں پر 2 ایشوز ہیں. نمبر 1 کہ آپ کی اسٹریٹ کرائم، نمبر 2 نارکوٹک. یہاں پر گٹکا بھی ہے، یہاں پر وہ آئس بھی ہے، یہاں پر دیر سو مچ چرس بھی ہے، اینڈ وی ہیو 65% یوتھ. تو وی آر گوئنگ ٹو گو فار فیکٹریز کہاں پر ہیں، کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، کہاں سے سپلائی ہو رہی ہے، ہم نے چین کو بریک کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آئی ایم سرٹن کہ میری یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ایٹ لیسٹ ود ان 3 to 4 weeks جو بھی آگے ہمارے لوگ جوائن کر لیں گے تو وی شوڈ مارک ویزیبل نظر آئے گا. اور یہ وی سے کہ جی ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہمارے پولیٹیکل عزائمز ہیں، نہ ہم نے کوئی بینیفٹ لینے ہیں. تو پوائنٹ از کہ وی ہیو ٹو ڈیلیور ٹو دا پیپل آف سندھ اینڈ دیٹ ٹو ان کراچی ایز ویل. I really hope so sir. لیکن یہ جو آپ کچے والا معاملہ ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے ہمارے ویورز کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہلے آپریشن نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھا ایسا بھی ہوا جہاں پہ لگا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا لیکن ہمیشہ واپس آ جاتا ہے. آپ اس مسئلے کو کتنا سمجھیں؟ کیونکہ ایک تاثر ہمیشہ یہ بھی رہتا ہے کہ اندرون سندھ کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو کہ شاید سیاست سے بھی وابستہ ہیں کہیں نہ کہیں، ان کی کہیں نہ کہیں سرپرستی حاصل ہے اس سارے معاملے کو. I have already conducted a lot of anti-dacoits operation. یہ دادو کے ایریے میں when I was commanding a regiment, so I have a good experience. بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے we towards the root cause. اس میں دیکھیں کچے میں ایک سائڈ کچے ہوتا ہے، پھر بند ہوتا ہے، پھر پکا آ جاتا ہے. پکے میں ان کے ریلیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، سہولت بیٹھے ہوئے ہیں، خاریدار بیٹھے ہوئے ہیں، مڈل مین بیٹھے ہیں جو یہ سارے کام کرواتے ہیں، اور ڈیکوائٹس آر ان دا جنگل. ہم نے سائملٹینیسلی آپریشن اس لیے کرنا ہے کہ ایک تو ان کو ڈسکنیکٹ کریں دونوں سے آپس میں، اور اس کے بعد بڑی کلیئر پالیسی رکھیں گے کہ اگر کوئی ڈیکوائٹ ایسی بات کرتا ہے، اس کی فیملی کچے میں، اس کے ریلیٹیو کچے میں، سہولت کار ہیں، بھی ہم نے پوری انفارمیشن لے لی ہوئی 2-3 ہفتے میں، بہت ہم نے کام کر لی ہے. اس لیے رینجرز، پھر اس کے بعد پولیس رینجرز، اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکورٹی ایجنسی انہوں نے بہت انفارمیشن دی ہے، لوکل سے ہم انفارمیشن لے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو کم از کم جانے سے پہلے جتنا بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے، میں نے ایک دن بھی ویسٹ نہیں کرنا. آئی ول کیپ گوئنگ ٹل دا ٹائم وی اچیو سکسیس. اور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہے اور ڈائریکشن فوکس ہے، جو کہ سب کی، چاہے وہ یہاں کے چیف منسٹر ہمارے کیٹر ہیں یا کور کمانڈر ہیں، چیف آرمی اسٹاف ہیں، ایوری بڈی از فوکسنگ. ہم نے کراچی کو اور سندھ کو ان 2 پرابلم سے نجات دلانی ہے، اور وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ انشاءاللہ اس کو ضرور کریں. انشاءاللہ. سر اب یہ جو اسٹریٹ کرائمز والا معاملہ ہے، جہاں پر آپ پلان بنا رہے ہیں، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ نے جو ہے بڑی انڈیو اٹینشن آپ کو پتہ ہے کیچ کی ہے، جہاں پر آپ نے کہا جی کہ جیب کے اندر والی قمیض کے اندر والی جیب میں جو ہے وہ اپنا سیل فون لے کر باہر نکلے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی تو پھر جو کرائم کی سچویشن ہے پھر تو گھروں کے اندر بند ہو جائیں، سب سے اچھا حل وہی ہے. نہیں دیکھیں، وہ مقصد یہ تھا کہ آپ اگر ہاتھ میں موبائل پکڑ کے پھر رہے ہیں
یا آپ نے فرنٹ پاکٹ پہ ڈالا ہے سائڈ پاکٹ ڈالی تو وہ آپ سے آرام سے چھین کے بھاگ جائے گا. وہ ٹھیک ہے جو آپ کو گن دکھائے گا وہ تو ہی از ڈٹرمنڈ اور آپ کو ریزسٹ کرنا بھی نہیں چاہیے, بٹ وی آر دیئر ٹو لک آفٹر یو, کیونکہ ہم آپ سیف سٹی بنانے کے پورا ہم نے تیاری کی ہے, فنڈز ایلوکیٹ ہو گئے ہیں, اس کا PC1 بن گیا ہوا ہے. اب اس کو میں پرسو وگرسلی تاکہ جو پہلے کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ڈب ٹیل کریں گے اور ہم وہ بھی کام کریں گے. سو دا پرپز از کہ میک دا جاب آف اے تھیف ڈیفیکلٹ. باقی وی آر دیر, آپ کو یہ انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد جب ہمارے یہ سارے آفیسر سیٹل ہو جاتے ہیں, آپ کو ہماری پولیس SHOs DSPs SPs آپ کو پیک آربل ٹائم ہوتا ہے 6 سے 11 بجے کا جب فیملیز نکلتی ہیں, وی وانٹ دے شوڈ بی ویری فری اینڈ اوپن موو اراؤنڈ. یہ ہماری رسپانسبلٹی ان کو دیں. وہاں پر آپ کے ہمارے ہاٹ اسپاٹ پہ ہماری موبائل بھی کھڑی ہوں گی, رینجر بھی ہوگی, سب ہوں گے. لیٹ سی میک اے ڈیٹرنس فار ادرس کہ نہیں ہم نے ہونے دینا. اور اگر پکڑا جائے گا آئی ووڈ بی ویری ٹف ود SHOs اور اس کے DSP کے جی کیوں ہوا کیسے کرا, میں وارننگ شوکاز نوٹس اگر سسپینڈ کرنا ہے بالکل. سو وی ہیو ٹو کریٹ اے لاٹ آف ایفرٹ, انشاءاللہ یو ول سی. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا جہاں پر یہ سارے بہت بڑے معاملات ہیں وہیں پر ایک اور نیا چیلنج ہے آئی تھنک جس کا آپ لوگوں کو سامنا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. آرمی چیف کے ساتھ جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے تاجروں کی, اس کے اندر یہ جو ایرانی تیل والا معاملہ ہے سر سبھی جانتے ہیں وہ کس روٹ سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, اس کے اندر کون کون سی کرپشن کے لنکیجز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں, بڑا وہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ میٹر ہے. آرمی چیف نے کہا ہے کہ 1 لیٹر تیل بھی ایران سے آیا ہوا اس طریقے سے میں برداشت نہیں کروں گا. کیا سر اس کے اوپر کوئی کام کوئی ورکنگ ابھی شروع کی ہے؟ بالکل, اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ ہی واز ویری فورتھ کمنگ. بڑے انہوں نے بعض شفاف الفاظ میں بزنس کمیونٹی کو ایشورنس دی ہے. انہوں نے بڑی 3-4 باتیں کی ہیں کہ کراچی میں اسمگلنگ ہم نہیں ہونے دیں گے, کراچی میں جو اسٹریٹ کی بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس ہم نے کریٹ کرنی ہے, ان کو انکریج کرنا ہے. ٹیکس کی جو بات کی انہوں نے وہ بھی کی, اور بڑی اچھی بات ہے کہ ٹیکنگ لاٹ آف انٹرسٹ. جنرل آصف منیر اور وہ آ کے جو اسپیشلی آئے ہیں بات کی ہے, اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو فالو اٹ اپ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. اسمگلنگ ہم نے یہ اٹس ناٹ اونلی یہ اسمگلنگ یہاں سے ڈیزل آئل کے علاوہ یہاں پر جو آپ کے یہ افغانیز آتے ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں وہ ہم سیل کریں گے. چھالیاں یہاں سے آتی ہیں اسمگل کی, ہم وہ کریں گے. یہ اس کے بعد یہ جتنے آپ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو افغان فلیگ لے کے پھر ہوتے ہیں, بڑی سخت ہم کارروائی ان کے خلاف کر رہے ہیں, وہ بھی کریں گے. وی وانٹ ٹو ہولڈ سم, تاکہ ایک دفعہ کراچی کو بہت اچھے ہم نے ایڈیشنل IG جو پولیس کراچی کے لگائے ہیں, ہی از اے ویری گڈ خادم ان سب کو, وہ ان کو بڑی ہم نے ڈسکشن کی ہیں اور وہ میک اپ پلان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ بھی ہوگا. آج تک ہم بزی تھے چیلم کی وجہ سے, جس کی وجہ سے سب کچھ رکا ہوا تھا. کل سے انشاءاللہ دل کافی. بالکل صحیح ہے, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. کراچی سے جڑے بہت سارے اور مسائل و معاملات ہیں, ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرامز میں آپ کو زحمت دیتے رہیں, اینڈ ود دا ہوپ کہ دا نیکسٹ ٹائم آئی ہیو یو آن دا پروگرام ہم کچھ چیزوں کے اوپر بہت اچھی اچھی خبریں بھی سنیں گے. آپ کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, سید خورشید شاہ صاحب, دونوں مہمانوں کے ہم شکر گزار ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود رہے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.